अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यूँ तो तरक्की याफ्ता दुनिया की सब सहूलतों से इस्तेफ़ादा करते हैं। वहाँ उन्हें मुलाजमत, तालीम और करियर के लिहाज से बेहतरीन मौक़े भी मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना है और उनके जो है मसाइल के हल किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया में मुकीम माहिर कानून नसीम अहमद बाजवा साहब। और नसीम अहमद बाजवा न सिर्फ जो है माहिर कानून हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार के हवाले से चलती फिरती एक हिस्ट्री भी हैं। और आज हम जो है नसीम अहमद बाजवा साहब से उनकी ज़िंदगी के जो है हवाले से बातचीत करेंगे और ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पे जो है उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीम अहमद बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा है, क्योंकि बरतानिया में बर्फ़ गिर रही है और लाहौर में धूप है। बिल्कुल, बहुत अच्छे मौसम में आप आ गए और यहाँ पे तो मतलब जिस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। अच्छा, आज हम नसीम साहब आपके बारे में बात करने चाह रहे हैं, क्योंकि आपको जो है ना पाकिस्तान की चलती फिरती हिस्ट्री भी कहा जाता है, तो आज हम आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपके बारे में पूछेंगे, आपने पढ़ा लिखा, ठीक है। सबसे पहले चले आप हमें ये बता दें कि कहाँ से आपने अपनी तालीम का आगाज़ किया, आप अपने बारे में खुद ही थोड़ा सा बता दें हमें। क्योंकि मेरे मरहूम वालिद डॉक्टर थे, इसलिए पैदा तो मैं हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश में हुआ, जो जगह अपने अच्छे सेबों के लिए मशहूर है। और इसकी वजह यह है कि मैं आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेबों का शहदाई हूँ और शौकीन हूँ। लेकिन फिर हर जगह जाता रहा। वो जगह जो आज मशरकी पंजाब में है, हिंदुस्तान में, वहाँ भी पढ़ा, पाकिस्तान के भी करीबन हर ज़िले में पढ़ा, तो बैनुल अज़लाई हूँ। फिर आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से सन 60 में सियासियात की डिग्री ली और फिर 2 बरस लालपुर में, जिसे आजकल फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ पढ़ाया। फिर एचसन में पढ़ाया। तो ये एक अच्छा स्कूल है, पब्लिक स्कूल। अच्छा, नसीम साहब, आप मतलब जिस आपने कहा कि आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, उसके बाद आप टीचिंग में आ गए, मतलब आपने पाकिस्तान में भी कुछ जो है पढ़ाया, इदारों में पढ़ाया, बाहर जाके भी पढ़ाया, उसके बाद आपने जो है लॉ स्टार्ट कर दी। तो अपने आप को कौन से प्रोफेशन में आप ज़्यादा फिट समझते हैं, कि किस में आप ज़्यादा फिट एंड रहे? वकालत मुझे अच्छी लगती है। मैंने इसमें 1/4 है सदी की जो गुजारी है। बच्चे भी 5 के 5 जो हैं इंग्लैंड में मेरे बैरिस्टर हैं। तो लेकिन मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है, ये इतना कि आप भी, मैं पार्ट टाइम कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल लॉ पे लेक्चर देना चाहता हूँ। अच्छा। और यूनिवर्सिटी वाले इसलिए बुला लेते हैं कि उन्हें मुझे पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा नसीम साहब, मतलब अगर हम बात करें अपने मुल्क की, तो हमारा मुल्क मतलब है तो हमारा अपना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, मतलब इतनी महंगाई है और हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जिस तरह से आपके बारे में है कि आप 1967 तक तो पाकिस्तान में रहे, उसके बाद आप लंदन चले गए, तो क्या वजह थी? ये भी आप मतलब जैसे हमारे यहाँ आजकल के जो बच्चे हैं वो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे हैं, आप भी मतलब क्या था कि पाकिस्तान में सही कदर नहीं की गई, आपको लगा इसलिए आप लंदन चले गए, या बस कदर बेकदरी का तो मैं गालिबन ज़्यादा शिकायत ना करता। लेकिन एचसन कॉलेज में मेरा ये ख्याल था कि मैं वहाँ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ पढ़ाता हूँ। बाद में पता चला कि मैं 24 घंटे का मुलाजिम हूँ। वो यूँ हुआ कि वहाँ सदारती इंतखाबात हो रहे थे, तो मादरे मिल्लत मिस फातिमा जनाब सदारती उम्मीदवार थी, तो मैं उनके एक जलसे में गया। वो अवाम का हजूम बेशुमार था, गुजरांवाले में आने से देर हो गई, तो मुंतज़मीन घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप 2-4 मिनट इन लोगों को मसरूफ़ रखें। अच्छा। तो मुझे इसका इल्म नहीं था, ये 2-4 मिनट की जो मसरूफियत है ये मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगी। तो मैंने लोगों से कहा कि पाकिस्तान को जमहूरियत चाहिए और फ़ौजी हुक्मरान 10 साल से रहा है, उसका नतीजा बाद में बहुत बुरा निकलेगा। ये जो इस्तेहकाम है, जो फ़ौजी जिसका दावा करते हैं, ये हमारे लिए मसनूई है और बाद में ज़हर कातिल साबित होगा। आज़ादी चाहिए जिसमें इख्तलाफ राय होता है। तो ये फ़ौजियों का नुक्ता नज़र था। बहुत से लोग उनके हामी थे, अयूब खान के, उनकी एक अपनी लीग, उन्होंने एक मुस्लिम लीग भी बना ली। वो आप ये ना सोचें कि अयूब खान इतने बदनसीब थे कि वो अपनी मुस्लिम लीग भी नहीं बना सके। उन्होंने भी बना ली और उसके वो यकीनन वही सरबराह थे। मादरे मिल्लत जो हैं वो दूसरी मुस्लिम लीग जो थी, असली जिसे कहा जाता था, उसके सरबराह थी। तो मैंने चंद मिनट तकरीर की, वो आ भी गई, तो लोग चूँकि सुन रहे थे और वो बड़ी महज़्ज़ब खातून थी,
انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان کچھ باتیں کر رہا ہے، میں بھی سنتی ہوں۔ تو 2 منٹ انہوں نے بھی سن لیا۔ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ لوگ قائد اعظم کی بہن کی تقریر سنتے تھے، میری تقریر کو قائد اعظم کی بہن نے سنا۔ اچھا، یہ وہی جلسہ ہے، مطلب جس جلسے میں آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ شرکت کی، آپ اسی کا حال بتا رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک میری زندگی کا واٹر شیڈ ہے، ایک سنگ میل ہے۔ تو جب میں اگلے دن 9 بجے، میں اور میرے ساتھ سکندر جمالی پڑھاتا تھا، وہ تو ایچ ایس این کالج کا اولڈ اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو ہمیں پرنسپل نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کو ہم نے برخاست کر دیا ہے۔ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ میں لیکچر دے رہا ہوں تو وہ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ اس نے کہا وہ ایک اور استاد آ کے دے لے گا، تو آپ ہمارا خیال تھا ہم شام کو جائیں گے، پھر ہم نے کہا شاید ہم دوپہر کو جائیں گے، اس نے کہا نہیں ابھی جائیں گے۔ تو میں اور سکندر جمالی جو ہیں ہم کالج سے، اور اس نے کہا گورنر جو ہیں، جو ان زمانے میں نواب کالا باغ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ دونوں گستاخ اور امن دشمن اور غدار، یہ ریزن بتائی گئی آپ کو فائر کرنے کی کہ یو ہیو بریچ دا ڈسپلن آف دا اسکول، یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل میٹنگز، جسٹ بیکاز آف ون اسپیچ۔ انہوں نے، میں کہتا تھا مجھے میرا کانٹریکٹ دکھائیں جس کے تحت میں یہاں ملازم ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ یوں کریں کہ یہ میاں محمود علی قصوری مرحوم اس وقت کے سب سے بڑے معزز وکیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قصوری صاحب کو آپ جانتے بھی ہیں، آپ جائیں ریٹ پٹیشن فائل کریں، آج اس وقت تو کالج سے نکل جائیں۔ تو میں اس طرح نکال، پھر میں نے سینکڑوں کالجوں میں درخواست دی 298 روپے 12 آنے کی ملازمت کے لیے۔ اچھا، یہ اس زمانے میں ایک کالج لیکچرر کی تنخواہ تھی، اور میری بیوی کالج میں پڑھاتی تھی، ان کی تنخواہ پہ ہم نے گزارا کیا، بہت مشکل سے کیا، فاقے کیے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریس ہو کے آپ کو چانس ملا؟ ڈپریس میں نہیں ہوا، میں اپنے انگریز دوستوں کو اتفاقاً ملا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اب کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے کہا مجھے کوئی جاب نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انگلینڈ میں سے جاب آفر منگوا دیں گے، تو وہ جاب آفر آ گئی۔ اچھا، تو پھر وکالت کا خیال کیسے آ گیا؟ پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے وکالت کہاں سے؟ ہم 6 بچوں کے ماں باپ ہیں، 2 ہم نے اڈاپٹ کر لیے، تعداد 8 تک چلی گئی، تو تنخواہ بہت کم تھی۔ تو پھر میں نے طریقہ سوچا کہ میں کیا کام کروں، تو پھر وہاں کا انگلستان کا ایک اچھا قانون ہے کہ اگر آپ 10 سال پڑھا لیں تو آپ اسی تنخواہ پر 5 سال پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے جب یہ قانون پڑھا تو میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا، 10 سال اور 1 دن جب ہوئے تو میں نے استعفیٰ دے دیا، اور 5 سال میں نہایت اچھے اداروں میں میں نے تعلیم حاصل کی، LLM بھی کیا، اگر اس سے اعلیٰ ڈگری بھی ہوتی تو وہ بھی حاصل کرتا۔ اچھا نسیم صاحب، مطلب آپ کو جس طرح سے کہ چلتی پھرتی ہسٹری کہا جاتا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے بہت سارے دور دیکھے، بہت سارے کچھ جو فوجی دور گزرے اور جن حکمرانوں کے دور گزرے، تو ان میں سے کوئی آپ ایک، پہلے تو آپ مجھے وہ بریفلی تھوڑے دور بتا دیں کہ آپ کے وہ ایکسپیرینسز کیسے رہے، اور پھر کوئی ایک ایسا یادگار واقعہ جو آج تک آپ کو ہو بہو یاد ہوا ہو۔ جب یہ ملک بنا، میں تو اس سے آغاز لوں گا کہ شروع کروں گا اپنی بات کو، کہ آپ کے لیے اب یہ بات افسانہ لگے گی کہ میرے والد شاہپور میں سب سے بڑے سرکاری افسر تھے، تو تمام سرکاری محکموں کے وہ سربراہ بنے۔ تو سب سے پہلے وہ جیل میں دیکھنے گئے، تو انہوں نے جیل کے قیدیوں کو کہا کہ پہلے تو ہم آپ کو باہر سے تالا لگاتے تھے، اب سٹاف میرا بھاگ گیا، اب برائے مہربانی اندر سے لگا لیں، اور میں آپ کو سختی سے مشورہ دوں گا کہ اگر جیل سے بھاگیں گے تو میں آپ کو پکڑ کے واپس لاؤں گا اور سزا بھی دوں گا، اگر آرام سے رہیں گے اور میرے بچوں کی طرح بہیو لائک گڈ بوائز تو میں آپ کو جلدی چھوڑ بھی دوں گا۔ پھر وہ ریلوے اسٹیشن پہ گئے تو وہاں انگریز جو ہندو سٹاف تھا وہ جا چکا تھا، تو ہم نے یہ ڈبہ جس میں آپ جوتے خریدتی ہیں، یہ خالی ڈبے کو ہم نے بند کیا، اس کو وہ لیوی جس سے بچے پتنگ بناتے ہیں اس سے بند کیا، اور اوپر ایک سوراخ بنایا اور لکھا برائے مہربانی سامنے دیوار پہ کرایہ دیکھیں اور اتنا کرایہ اندر ڈال دیں۔ 1 برس تک اس ریلوے اسٹیشن پہ ہر مسافر نے اپنا کرایہ اس ڈبے میں ڈالا۔ ہاؤ کم؟ یہ اس طرح اس ملک کا آغاز ہوا۔ اس طرح کا پاکستان جو اگست 47 میں تھا، وہ نہ برطانیہ میں ہے، نہ فرانس میں ہے، نہ جرمنی میں ہے، اور میں اس پہ یہی کہوں گا۔ اچھا نسیم صاحب، ویسے مطلب جتنی اچھی بات آپ نے بتائی ہے، مطلب یہ کسی نے آج تک نہیں بتائی، سچ میں، مطلب ہمیں بہت زیادہ مطلب بیڈ پکچر ایک پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ مطلب جو بات آپ بتائیں اٹس ریئلی امیزنگ۔ یہ دنیا کی سب سے اچھی محنتی، میرا انگریز دوست
جو لندن میرے ساتھ پریکٹس کرتا ہے وہ جب بھی پاکستان آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ سفر کرتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, جھوٹی تعریف نہیں کر رہا, دنیا کی سب سے محنتی قوم یہاں رہتی ہے. اچھا. اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی دیانت کے ہمارے پاس روشنی کے مینار ہیں, مجھے ان پہ فخر ہے. پچھلے سال میرا پاسپورٹ اور سینکڑوں پاؤنڈ ایک گاڑی میں رہ گئے, وہ شخص گھر دینے آیا. اچھا, زبردست. تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہمیں ہیں. دکھائے جاتے ہیں, ایسے برائیاں دکھائی جاتی ہیں لیکن شاید اچھائیاں بھی بہت ساری. اس ٹیلی ویژن کے دیکھنے والے کو میں ان کی منطق کے اصول سے, جب اس دنیا میں, جب اس ملک میں بدی اچھائی پر غالب آ جائے گی تو ہمارا سب کچھ ٹوٹ جائے گا. آج جو ہم زندہ ہیں اور تابندہ بھی ہیں اور دنیا میں روشن ہے تمام خامیوں کے باوجود, یہ تو آسمان پہ بادلوں کی طرح برائیاں منڈلاتی ہیں, لیکن آسمان بہت بڑا ہے اور نیلا ہے اور روشن ہے اور سورج بھی چمک رہا ہے اور آخر روشنی غالب آتی ہے. میں نے بچپن میں پاکستان کی تحریک کے لیے جلوسوں میں حصہ لیا. اشکاور گیس پہلی بار سونگھی. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گیس جو اب انگریز کے حکم پر پولیس مجھ پہ پھینک رہی ہے, بعد میں یہاں کی حکومت کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو بن کر گرے گی. اب تو گیس چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آنسو ٹپکتے ہیں. تو میں نے اس کو بنتے دیکھا ہے, پھر میں نے 64 سال میں اسے بگڑتے دیکھا ہے. چند ہی دن ہوئے کہ میں نے 3/4 عمر کے حصے مکمل کر لیے. صحت کے تمام مروجہ اصولوں کی خلاف ورزی کے باوجود میں زندگی کے ان آخری دنوں میں اسے پھر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کے بالکل, ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ یہی دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ملک کی بہتری کرے اور بہت اچھی ترقی دے. اب آپ سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نسیم صاحب سے. اچھا نسیم صاحب, ہم بات کریں گے چونکہ اب آپ تو لندن میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. اچھا, وہاں پہ آپ بتائیں, مطلب جو پاکستانی ہیں وہاں پہ آپ ان کی ایڈوکیسی کے جو ہے فرائض انجام دیتے ہیں, تو پاکستان جو لندن میں پاکستانی مقیم ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, ان کی تو جو آدمی لاہور کا رہنے والا کراچی میں چلا جائے وہ بھی اس کے لیے پردیس ہے. ہاں, تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے جسے اردو کا یہ ترجمہ ہوگا کہ پردیس تو دیوار کے پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے. جو ان کے, لیکن یہ ہے کہ اب ہم اتنے بھی پردیسی نہیں رہے, تیسری نسل جوان ہو گئی ہے. اور سعیدہ وارثی پہ ہمیں بڑا فخر ہے, ایک مزدور کی بیٹی ہے اور اس وقت کنزرویٹو پارٹی جو حکمران پارٹی ہے اس کی سربراہ ہے اور کابینہ میں بیٹھتی ہے. اور جس دن اس نے کوئین کے پاس جا کے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا تھا, سعیدہ وارثی نے گجر خان کے گاؤں سے اپنے لیے پھولدار شلوار منگوائی اور نہایت شاندار دوپٹہ بھی, اور وہ پہن کر گئی. اور اس نے کہا میں تو اور لباس معمول کے مطابق پہنتی ہوں, آج میں ان لاکھوں کروڑوں عورتوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جن سے میرا تعلق ہے, جو پاکستان میں. اچھا, تو وہاں پہ مطلب کیا لوگ ویسے اگر ہم بات کریں جو رہ رہے ہیں لندن میں لوگ, ان کو کیا کس قسم کی پرابلمز ہوتے ہیں؟ زیادہ مسئلے مسائل ان کو مطلب جو برٹش میں رہنے والے ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں یا اپنی کمیونٹی کی طرف سے ان کو زیادہ ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اس وقت تو آپ کا اشارہ ہے پاکستانیوں کی طرف جو برطانیہ میں رہتے ہیں فیملیز, ہاں جی, ان کو قانون برابر ہے. انگریز ان کو اتنا اپنی زندگی میں مصروف ہے, وہاں تو کوئی آدمی باپ بیٹے کی, بیٹا بہن کی, کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا. ایوری ون مائنڈز دیئر اون بزنس, یہ ان کا اصول ہے. مائنڈ یور اون بزنس, یہ ان کا ہر وقت کے اپنے کام سے کام رکھیں. اور ہماری کلچر میں یہ ہے کہ سوائے اپنے کام کے دوسرے کاموں میں بالکل صحیح, مطلب ہر ایک کے بارے میں انفارمیشن رکھنا, ہر ایک کے بارے میں پتہ رکھنا, کدھر جا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو ہماری اور یہاں اس کے اوپر زیادہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے, لیکن ہماری کلچر بالکل متضاد ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اور میں جس ماحول میں نصف صدی کے قریب رہا ہوں, وہاں کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں ذرہ بھر دلچسپی نہیں لیتا.
اچھا ویسے نسیم صاحب یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ مطلب کسی حد تک آپ مطلب اب دیکھنا جو لوگ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملی جو باہر رہتے ہیں وہ آ کے پاکستان کی اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ مطلب آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے, کسی سے مطلب دل کی بات نہیں کر سکتے, کچھ شیئر نہیں کر سکتے. سم ایکسٹینٹ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اچھا صلح کر لیں. وہ زیادہ تنہائی پسند ہیں اور خلوت پسند ہیں اور اپنی ذات کے خول میں رہتے ہیں. ہمارا ذات کا خول ہے ہی نہیں. ہم ہر وقت فیملی کے, محلے کے, شہر کے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی باتیں نہیں کرتے. ہم دونوں طرف معاملہ بہت زیادہ انتہا پسندی کا ہے. میرا خیال ہے ہمیں باقی لوگوں میں ذرا کم دلچسپی لینی چاہیے اور برطانیہ میں لوگوں کو ذرا زیادہ. اچھا ناظرین, میں آپ کو نسیم صاحب کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں. نسیم صاحب نے بیسیکلی جس کالج میں جس اسکول میں پڑھایا ہے اسی اسکول میں ہمارے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے عمران خان صاحب وہ بھی پڑھتے رہے ہیں, اور وہ مطلب پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے اور ایک رہنما بننے سے پہلے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور ان کو کرکٹ میں کھیلنے میں ہیلپ کی یا ان کے ساتھ کس نے کرکٹ کھیلی یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نسیم صاحب. اچھا نسیم صاحب, آپ کو بھی کرکٹ میں شوق تھا؟ مطلب یہ بڑا پتہ چلا ہمیں. میں چونکہ وہاں سیاسیات کا استاد تھا, لیکن وہاں ہر استاد کو ایک نہ ایک کھیل کی نگرانی کرنی پڑی. اچھا. تو میں نے کرکٹ کو چنا چونکہ وہ میں کھیل لیتا تھا, لیکن اس طرح کی کہ بولنگ کرتا تھا تو وکٹ نہیں لیتا تھا, اور اگر بیٹنگ کرتا تھا تو 0 پہ آؤٹ ہوتا تھا. لیکن مجھے اس بات پہ تھوڑی سی دلچسپی تھی کہ میں بچوں کو کھیلنے کے طریقے جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, بیٹنگ میں اسٹریٹ بیٹ کیسے کس طرح کھیلیں. تو عمران خان صاحب اس وقت 12 سال کے ایک نوجوان بچہ تھا اور ہماری جونیئر ٹیم کا کپتان تھا. تو مطلب بچپن سے ہی کیپٹن تھے وہ بھی؟ وہ اس وقت سے بھی کیپٹن تھے, ہماری اس ٹیم کے بھی کیپٹن تھے. پھر لندن جب وسٹر کالج میں گئے اس کے کیپٹن بنے, آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ بنے تو آکسفورڈ ٹیم کے کیپٹن بنے, پاکستان کی ٹیم میں آئے تو یہاں کے کیپٹن بنے. یہ کہنا بالکل بددیانتی ہوگی کہ اگر میں انہیں کرکٹ ان کے ساتھ نہ کھیلتا تو وہ شاید اتنے اچھے کھلاڑی نہ بنتے. مجھے یوں کہنا چاہیے جس کے باوجود کہ ان کو کرکٹ ان کے ساتھ کھیلنے والا ایک استاد میرے جیسا شخص تھا, پھر بھی وہ اچھے کھلاڑی. اچھا, پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر اچھی فیلڈ میں, ہر اچھی جگہ پہ پاکستانی مطلب جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. پڑھائی میں دیکھ لیں, کسی کام میں دیکھ لیں, وہ کوئی فیلڈ دیکھ لیں, چاہے وہ آئی ٹی کی ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ ڈاکٹریٹ ہے, کچھ بھی ہے. مطلب ہمارے جو لوگ جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, مطلب آپ ان کو بائی نیم آپ پاکستانی ہوتے ہیں, اور ہمیں مطلب بہت بڑا سرمایہ ہے. شاید ہم اس سرمایہ کی قدر نہیں کر رہے. کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. جس مذہب میں اپنے, چونکہ وہاں میرے دوستوں کی بہت بڑی تعداد ہندوؤں پہ مشتمل ہے, میں ان سے روز مذاق کرتا ہوں. میں نے کہتا ہوں آپ کے مذہب کا حصہ ہے موسیقی, میرے مذہب میں حرام ہے, لیکن اچھے گلوکار اور موسیقار تو میرے ملک نے پیدا کیے. ہر چیز میں بہتات ہے. لیکن وہ غالب کے شعر میں اگر میں ترمیم کر لوں, اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ زندگی کا آپ اتنے سمجھدار اور فلسفی شاعر ہیں, کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا زندگی کیا ہے, عناصر کا ظہور ترتیب, اور موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. پاکستان میں عناصر موجود ہیں, ظہور ترتیب کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا, بہت اچھی بات کہی نسیم صاحب نے. جی ناظرین, بات چیت کا یہ سلسلہ نسیم صاحب سے جاری ہے, اور یہاں پہ ابھی ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک سے واپس آ کے بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. ناظرین, ویسے ہمارے ہاں کرکٹ کو نا بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور کرکٹ مطلب میچ کرکٹ کا ہو یا پھر میچ فکسنگ, مطلب شائقین ہر بات جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اور اس سے بھی مطلب اب سے اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو پاکستان کے 3 کرکٹرز محمد عامر, محمد آصف اور سلمان بٹ پر جو ہے میچ فکسنگ کے سلسلے میں مقدمہ چلایا گیا تھا, اور انہیں سزا بھی ہوئی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. تاہم ابھی تک جو ہے ملک میں اس فیصلے کے متعلق بہت ساری رائے پائی جاتی ہے. 2 قسم کی رائے ملتی ہے. کوئی میچ فکسنگ کے کیس میں ان تینوں کھلاڑیوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے قصور بھی ہیں. اچھا نسیم صاحب, مطلب آپ کے بیٹے نے جو ہے اس کیس کی پیروی بھی کی ہے,
اور مطلب ظاہر ہے آپ سے بھی ان کی ڈسکشن بات چیت ہوتی رہی، تو مطلب کیا آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی کرکٹرز تھے وہ واقعی میں مجرم تھے یا پھر انہیں بے قصور پھنسایا گیا برطانوی ہے؟ قانون کے تحت میں نے چونکہ اس کیس میں اپنے بیٹے کی معاونت کی ہے، سلسٹر کیس تیار کرتا ہے، بیرسٹر اس کو عدالت میں لے کے جاتا ہے، اور باپ بیٹے کے ہونے کے حوالے سے ہمارا ظاہر ہے بہت انٹریکشن تھا. میں اس میں اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ ہم عمر بھر اس کیس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ معلومات جو ہمیں ہمارا کلائنٹ کیس کے تفتیش کے دوران دیتا ہے وہ ہمارا اور اس کا راز ہے. اچھا نسیم صاحب، مطلب آپ کے خیال میں ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بے انصافی نہیں کی گئی پاکستانیوں کے ساتھ، مطلب ہمارے کرکٹرز کے ساتھ عدالت میں؟ ہاں، اس کیس کے معاملے میں یہ ناممکن ہے کہ میرے لیے، میں جس ملک کے نظام انصاف کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں، اس کی بنیاد ہی اس بات پہ، اگر مجھے اس بات کا کبھی بھی گمان گزرے کہ میں اس ملک میں انصاف کا طلبگار ہوں جہاں اپنے کلائنٹس کے لیے روز جا کے وہ جہانگیر کے بادشاہ کی طرح جو ہے ایک زنجیر میں کھٹکھٹاتا ہوں کہ میں انصاف مانگنے آیا ہوں، اگر مجھے یہ پتا چلے کہ وہاں بے انصافی ہے. اچھا، جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں مطلب قانون کے مطابق، آپ کو لگتا ہے کہ اس سزا میں کمی کا کوئی مطلب وقت گزرنے کے ساتھ کمی کا کوئی امکان ہوگا؟ ہم نے اس فیصلے کے خلاف انگلینڈ کی سب سے بڑی عدالت میں اپیل کی اور ہم وہ اپیل ہار گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سزا جج نے دی ہے یہ مناسب تھی اور یہی ملنی چاہیے. نہیں کیس ان کو سزا پوری کرنی ہے. لیکن برطانوی قانون کے تحت اور بہت سے جو 2.5 سال ہے وہ اس سے آدھی تصور کی جائے گی، کیونکہ وہ اس سے آدھی 50% کی تو ویسے ہی معافی ہے. اچھا، آپ جانتی ہیں سزا وہی ہے لیکن اس میں وہ نصف حصہ بھگتیں گے. پھر جیلیں کئی قسم کی ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً عامر اور آصف کے وکلاء کی بھی یہی کوشش ہے کہ ان کو کیسی ایک جیل میں بھیج دیا جائے جسے اوپن پریزن کہتے ہیں. تو اوپن پریزن جو ہے وہ بڑی ہے تو وہ بھی جیل، لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ جیلوں کے مقابلے میں جو لوگ انگریز اسے پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوٹل ہے جہاں آپ نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اتنا آرام دہ ہے. ویکینڈ پہ لندن سیر کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے. اچھا، زبردست. اچھا، ویسے اگر ہم بات کریں نسیم صاحب، بہت سارے مطلب اور بھی ملکوں کے کھلاڑی ہیں جو مطلب رہے ہیں میچ فکسنگ میں ملوث، لیکن کیا وجہ ہے کہ مطلب پاکستانی کھلاڑیوں کو اور پاکستان کے اس ایشو کو بہت زیادہ اچھالا نہیں کیا؟ آپ کو لگتا ہے؟ یہ میں ضرور مانتا ہوں دنیا کے دوسرے ملکوں کے بھی کرکٹ کے کھلاڑیوں پہ کرپشن کے چارجز ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ جنوبی افریقہ کے کپتان نے کرونیے جو ہے وہ اس کی بیوی نے اس کی شکایت کی. لیکن جو بات اہم ہے کہ یہاں ہم بیوی، بچے، بہن، بھائی ہر ملزم کے، میں کرکٹ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا بھائی، میرا خاوند، میرا بیٹا بے گناہ ہے. کرونیے کی بیوی نے اس کی شکایت پولیس کے پاس، اس کی بیوی نے کہا تمہارے پاس اتنے لاکھوں ڈالر اچانک کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے پولیس سے کہا اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا اختتام خودکشی کی صورت میں ہوا تھا. اچھا نسیم صاحب، آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ مطلب اب یہ ساری سزا بھگتنے کے بعد، ان سارے کیسز کو بھگتانے کے بعد، کیا ہمارے یہ جو کھلاڑی ہیں تینوں واپس آ سکتے ہیں کرکٹ میں پاکستان میں؟ ہاں، واپس کرکٹ کے لیے؟ ہاں جی، کرکٹرز. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک تو 2 سال کے بعد ہمارے بہت سے اچھے کھلاڑی نکل آئیں گے. سری لنکا کے خلاف پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی قابل فخر رہی، اور وہ آدمی جو سمجھتے ہیں سب سے بڑا غالباً احمق وہی ہوتا ہے، اور انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ قبرستان ان لوگوں کے لیے سے بھرا ہوا ہے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں. میں پاکستان کے ایک شہری ہوں، کرکٹ کنٹرول بورڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ فیصلہ تو یہاں کی انتظامیہ کرکٹ کرے گی کہ اب ان کی فٹنس کا کیا عالم ہے اور کیا ان کو ملنا چاہیے موقع. میں ان کا تینوں کا خیر خواہ ہوں ایک عام پاکستانی کی طرح، اور اگر وہ 2-3 اپنی سزا بھگتنے کے بعد بھی کرکٹ کی اہلیت کے اوپر اترے تو ان کی سزا، اور پھر ایک بہت بڑا ایک اور بھی قانونی مسئلہ ICC کا ہے اس سزا کے علاوہ، جو کہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو فیصلہ کرتی ہے. ایک بددیانت ملک میں آپ 11 فرشتے پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ وزیر بھی کرپشن کرے،
آپ کا بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا، وزراء کے بارے میں مجھے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ میرا جہاز پرسوں جائے گا اور پروگرام اگر پہلے نشر ہوا تو میرا جانا خطرے میں ہے. لیکن ہم میرے ایک عزیز دوست ہیں جو کہ ایک امیر آدمی ہیں، انہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا. وہ کسٹم میں ہر طرح کے غلط کاغذ بناتے ہیں. انگلستان میرے پاس وہ پیسہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہم کالا دھن کہتے ہیں. وہ پاکستان کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، چوری کی کمائی ہے. مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم کرپٹ کیوں ہے. اچھا ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ نسیم احمد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری ان سے بہت ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اچھا نسیم صاحب، دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گی اور مطلب آپ سے اب پوچھیں گی چونکہ آپ لندن میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ مطلب یو کے میں آپ کا بہت زندگی آپ نے وہاں پہ گزاری. تو آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے وہاں گزارا، پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی سے بھی آپ کی وہاں پہ انٹریکشن ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کے ملک میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو وہاں پہ مطلب پوری آزادی حاصل ہے بینگ اے مسلم؟ اس کے بلکہ آزادی تو بڑا کمزور لفظ ہے. وہاں کی حکومت زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی ہے، ان کو مفت زمین دیتی ہے مسجد بنانے کے لیے، ریلیجن کے لیے. ہاں مسجد کے لیے. اور اگر آپ، میں نہیں جانتا کہ آپ پیرس سے واقف ہیں، وہاں کی جو سب سے اہم سڑک ہے جہاں کی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے سونے کے بھاؤ سے ایک اینٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، شانزے لیزے کی. تو وہاں نپولین کا ایک محل تھا، انہوں نے وہ بطور تحفہ ایک مسجد کے لیے دے دیا ہے. فرانس کا سب سے شاندار عمارت. انہوں نے کہا ایک عظیم و شان مذہب ہے، اس کے لیے عظیم و شان مسجد چاہیے. مطلب انسانیت ہے ان لوگوں میں بہت، اور وہ ہمارے مذہب کی قدر کرتے ہیں. میں ایک چرچ جس میں تھوڑے لوگ جاتے تھے وہ میں خریدنا چاہتا تھا، تو ایک ہفتے کے بعد چرچ کی انتظامیہ کا فون آیا، ہم آپ سے جو آپ کا ہمارا سودا ہوا تھا ہم منسوخ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کسی شخص نے زیادہ پیسے دیے تو بتائیں کتنے. انہوں نے کہا نہیں، اب جو خریدنا چاہتا ہے اس نے آپ سے نصف دیے، ہم ان کو دیں گے. تو میں نے کہا وہ کیوں، ان میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے. انہوں نے کہا آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ وہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، زبردست. تو ہم ان کو آدھی قیمت پر فروخت کریں گے. اور وہ بھی آپ 10 سال میں ہمیں پیسے دیتے، وہ 50 سال میں دیں گے. اور اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوتے تو ہم انہیں رقم بطور قرض کے بھی دیتے، کیونکہ خدا کے گھر سے ایک دوسرا خدا کا گھر بن رہا ہے. صحیح مطلب اتنی انسانیت ان لوگوں میں. اچھا ویسے مطلب نسیم صاحب، یورپ میں، امریکہ میں انسانی حقوق کا بہت زیادہ مطلب شور مچایا جاتا ہے، بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں مطلب جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ان کے ہر قسم مطلب چاہے بنیادی حقوق بول دیں جو بیسک ان کے حقوق ہیں وہ ہو، یا ہر مطلب سارے انسانی حقوق انہیں پوری طرح ملتے ہیں، انہیں کوئی سپریس وغیرہ تو نہیں کیا جاتا ان کے رائٹس کو؟ یہ کہنا غلط ہوگا. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بے عیب ہو. صرف ہمیں ایک جیسے اضافی مقابلہ ہم کرتے ہیں، جسے انگریزی میں ریلیٹو کہتے ہیں، ریلیٹیولی اسپیکنگ. پر فرانس جو کہ جس کا عنوان ہے لبرٹی ایکوالٹی، لبرٹی سے بات شروع ہوتی ہے، انہوں نے خواتین کے اوپر حجاب پہننے کی پابندی صحیح. میں مجھے اس پہ بہت شرم آتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں آپ کا قانون خواتین کو بے لباس پھرنے کی آزادی دیتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ایک یورپ کی خاتون آزاد ہے. میں نے کہا وہی قانون ان کو حجاب پہننے سے کیوں روکتا ہے؟ میری بیوی یا میری بیٹی اور میری کوئی بھی بہو لندن میں پردہ نہیں کرتی، لیکن میں دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں جا کے ان خواتین کے لیے مفت کیس کرنے کے لیے کی تیاری کر رہا ہوں جن کو اپنا منہ ڈھانپنے سے، پردہ کرنے سے. کیا وجہ ہے ویسے نسیم صاحب، کیوں، کیا ریزن ہے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر ہم یورپ کی عورت مطلب وہاں پہ بات کریں تو وہاں پہ جو ہے مسلمان خواتین ان کے حقوق کے حوالے سے مطلب کئی قسم کی آپ ریزرویشنز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس مطلب جو ہماری مسلمان عورت ہے کیا وہ باہر اس کے حقوق اور وہ اس طرح سے محفوظ ہے؟ بالکل. یہ جو یہ اس میں ایک سیاہ دھبا ہے ان کے روشن کارناموں پہ. میں ان کے تمام خوبیوں سے واقف ہوں. میں نے 44 سال زندگی کے بہترین انسانی حقوق کی پاسداری کی وجہ سے گزارے اور میری آئندہ نسلیں بھی وہاں اسی طرح گزاریں گی. لیکن جو بات اس میں خامی ہے
اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ یورپ کے جو باضمیر لوگ ہیں, انگریز بھی اور فرانسیسی بھی, وہ اپنے ملکوں کی حکومتوں کی اس پالیسی پہ, آپ کو ووٹنگ کا پتہ ہوگا, صرف پارلیمنٹ میں 10 ووٹوں کی اکثریت سے, بہت نیرو تھی. نیرو کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بہت کم اکثریت سے. یہ نہیں ہے کہ 300 میں سے 300 نے ہمارے خلاف ووٹ دیے, اور ہمارے اگر 15 آدمی اس دن ہالیڈیز پر نہ ہوتے تو یہ قانون کامیاب بھی نہ ہوتا. اور اس کو چیلنج کیا جائے گا. ہم اس کے اوپر ایک عدالتی چیلنج کی تیاری کر رہے ہیں. ہم انسانی حقوق کی عالمی عدالت میں جائیں گے. ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ مظاہرے کریں گے. ایک مسلمان عورت کو اب دنیا کے ہر ملک میں حجاب کا مکمل برقع پہننے کا حق حاصل ہے. مطلب ان کی زندگی ہے. اگر آپ اس کو ایسوشیٹ کر دو کہ جی وہ ٹیررزم سے انہوں نے بیسیکلی یہ کر دیا, جی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, بہت ہی لیم قسم کے انہوں نے ایکسکیوزز دیے جو کہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں. میں نے ان کو کہا ہے, ایک ٹیلی ویژن پروگرام تھا, میں نے کہا یہ جن لوگوں کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, ان میں سے کتنی باپردہ خواتین تھیں؟ بالکل صحیح, آج تک ایک نہیں. بالکل یہ خرافات ہے. اور جس کی اصل جو وجہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اس مرحلے پہ عالم اسلام جاگ رہا ہے. مصر میں انقلاب آیا ہے, ٹیونس میں آیا ہے, الجزائر میں آیا ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ہماری آزادی اچھی نہیں لگتی. وہ مسلمانوں کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو حقوق دینا چاہتے ہیں. جس طرح کہ ایک آدمی ایک جانور کے بھی حقوق کا احترام کرتا ہے, وقت پہ اس کو کھانا دے دیں, لیکن کتا دم ہلاتے رہے. اب دنیا کے مسلمان دم نہیں ہلائیں گے. صحیح ہے, بالکل صحیح کہا. اچھا نسیم صاحب, اگر ہم دیکھیں مطلب جو ہمارے باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں پہ مقیم ہیں, ان کی مطلب ان کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے ان کی سربراہی میں اوورسیز پاکستانی جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی. مطلب اس کے چیئرمین بھی جو ہے وہ بھی سلیکٹ کیے گئے برطانیہ سے ہی, لیکن اس کا کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں آ سکا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لوگوں نے صحیح طرح اس پہ کام نہیں کیا, یا ایک تو اس چیئرمین کو چونکہ میں جانتا ہوں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ان کی عمر بھر کا رشتہ ٹیلی ویژن پروگرام کے بعد ختم ہو جائے. سب سے پہلے تو میاں شہباز شریف کے اس قدم کی تعریف کرنی چاہیے. ہر آدمی جو اچھا قدم اٹھائے وہ تعریف کے قابل. انہوں نے کمیٹی بنائی جو پہلے نہیں تھی. انہوں نے اس کی داد رسی کے لیے ایک اسپیشل سیل بنایا جو بہت مؤثر ہے. اور میں انہیں اگر برطانیہ سے بھی, وہ مجھے نہیں جانتے اور ذاتی واقفیت کا امکان صفر ہے, لیکن پھر بھی میں انہیں خط لکھتا ہوں, پیارے شہباز شریف, اس شخص کو یہ تکلیف ہوئی, یہ ہوا, وہ فوراً پولیس کو کہتے ہیں اس کا ازالہ کریں, اور وہ ہو جاتا ہے. میں اس کے لیے ان کی تعریف کرتا ہوں. صحیح. لیکن کیوں پھر بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو اتنی وہ جس پرپز کے لیے وہ بنائی گئی تھی, آپ کے خیال میں کیا وہ فلی طرح وہ پرپز فلفل ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں, اور آپ بھی اس کا جواب جانتی ہیں. لیکن اگر ایک یہ بنانے والوں کا قصور نہیں ہے, یہ چلانے والوں کا, اور ہمارے ہاں اس کی روایت بھی نہیں ہے. برطانوی اداروں صدیوں کے بعد وہ پختہ ہوئے ہیں. ہم ابھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں. آنے والے وقت میں, اور وہ اس کا مطلب اگلے 5-10 سال ہے, ہم کھڑے ہو جائیں گے, سر بلند کریں گے, اور امریکہ کے سامنے دم ہلانا بند کر دیں. اچھا نسیم صاحب, بہت ساری باتیں ہو گئیں. ملک کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے. آپ اپنے ویوز بتائیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا پرابلمز ہیں جو بیسیکلی مطلب ان شارٹ کہ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں, اور آپ کیا مطلب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے BBC میں کئی برس کام کیا ہے, مجھے وہاں کی صحافی روایات کا علم ہے, احترام ہے. وہ روایات پاکستان میں بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے وہاں. مجھے کسی سیاسی جماعت جس سے میرا ایک تعلق ہے, میں اس کا ذکر نہیں کرنا. میں اپنی پارٹی کی نشر و اشاعت کے لیے یہاں نہیں آیا, لیکن میں وہ بات کہوں گا جس کا تعلق ہر پارٹی سے ہے. پاکستان کو جمہوریت چاہیے. جمہوریت کا مطلب 300 بے چار, لاچار اور بے کس افراد کی ایک بلڈنگ میں موجودگی نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب ہے کروڑوں عوام کو امور مملکت میں حصہ دینا. یہ جمہوریت ہے. اس کے لیے بنیادی جمہوریت چاہیے. یہ جس گھاس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کی جڑیں آسمان میں نہیں زمین میں ہیں. آپ وہ جمہوریت لائیں جس کی جڑ زمین میں ہے,
اس کو کوئی بھی ڈکٹیٹر زمین سے نسیم نہیں صاحب، اٹھا جمہوریت کے نام پہ ہم لوگوں نے ایک کھیل تماشا شروع کر دیا ہوا ہے، یہ بات تو آپ بہت جانتے ہیں، جمہوریت ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جمہوریت کیا ہے؟ ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، ہمارے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، ہمارے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، کسی قسم کی کوئی بیسک نیسیسٹی ان کی مطلب پوری ہی نہیں ہو رہی، لیکن ہم جمہوریت کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ اصول صحیح ہے، اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر صاف پانی نہیں ملتا تو صاف پانی لائیں۔ یہ دیکھیں ہماری گاڑی کیوں نہیں چل رہی، اس کی وجہ بہت آسان ہے، اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں۔ چینج کون لا سکتا ہے ہمارے ملک میں؟ وہی آپ کی گاڑی کا انجن ہی نہیں ہے، اس گاڑی کے ٹائر ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس کا ڈرائیور بدل دیں، وہ نیا ڈرائیور کیسے گاڑی چلائے گا؟ یہاں کا سب سے بڑا ایک شہری کو نظام پولیس جو ہے اور ہمارا نظام عدل ہے، یہ بہت ناقص ہے۔ اس نظام انصاف کو انصاف کہنا ہی جو ہے انصاف کی توہین ہے۔ پولیس جو دوسرے ملکوں میں عوام کی محافظ ہے، یہاں لوگ سب سے زیادہ اس سے خائف ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ سارا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ آپ، میں اور آپ کے سننے والے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں کوئی ریولوشن آنے والا ہے؟ ریولوشن تو جو ہے پاکستان بنا تو انقلاب آیا، یہ ایک انقلاب تھا کہ لوگوں نے بغیر بندوقیں چلائے ہوئے دنیا کا ایک سب سے بڑا اسلامی ملک بنا لیا، اور انقلاب کیا ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ۔ پھر میں نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں انقلاب دیکھا، پھر میں نے ان کے زوال کے وقت انقلاب دیکھا، کروڑوں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور بی بی سی نے کہا آج پاکستان میں اتنی بڑی ہڑتال ہے کہ سوائے گھڑیوں کے کوئی چیز نہیں چل رہی۔ یہ وہ انقلاب تھا۔ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوانوں کا پیدا ہو چکا ہے، وہ روزگار مانگتے ہیں، وہ انصاف مانگتے ہیں، وہ اس ملک اور یہی نوجوان ہمارے ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، یہی آپ کہتے ہیں؟ اور وہ میں نے باہر کے ملکوں کے جو بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں، میں نے انہیں کہا کہ کوئی میرے ملک میں اچھے لیڈر ہی بھیجیں۔ آپ مرسیڈیز فیکٹری میں گیا، میں نے کہا آپ اچھی کار بناتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کاریں تو بنا سکتے ہیں، آپ کے لیڈر نہیں بنا سکتے۔ لیڈر آپ کا گجرانوالا، شیخو پورہ، حافظ آباد سے پیدا ہوگا، لیڈر ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے نا، اور ہم ہی ان لوگ کو ہیں۔ آپ نے بنانا ہے، بالکل صحیح، اور آپ نے ایک محمد علی جناح وکیل تھا، عوام اس کے ساتھ شامل ہوئے، وہ قائد اعظم بن گیا۔ آج بھی ہم کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں، مسیحا آسمان سے نہیں آئے گا، وہ ہم میں سے پیدا ہی ہوگا عوام کے تعاون کے ساتھ، اور ہم اس کی پرستش کی بجائے اس پہ تنقید بھی کریں۔ وہ غلط بات ہے، یہی بیسک جو ہے ٹرو جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، ٹرو ڈیموکریسی، وہی ہوگی۔ صحیح۔ نسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، ہم سے بہت ساری باتیں کی اور بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا اور آپ کے وہ ناظرین جو صبر و تحمل سے یہ سارا پروگرام دیکھیں گے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، نسیم صاحب سے بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس ان سے بہت ساری بات ہوئی۔ میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔